अस्सलाम वालेकुम अजीज़ तुलबा। आज हम पहले तो आप सभी का जो है थाने महानगर पालिका के वर्चुअल क्लासरूम में आप तमाम तुलबा का इस्तकबाल किया जाता है। इससे पहले जो हमारा सबक हुआ था वो उस सबक का आज हम जो है दूसरा हिस्सा दुअम पार्ट जो है वो देखेंगे। सबक नंबर 8 सय्याहत और तारीख़ जो है वो हम इससे पहले देख चुके हैं, उसका फर्स्ट पार्ट हम दे चुके हैं। उसके अंदर जो है हम सय्याहत की किस्में, सय्याहत की रिवायत, सय्याहत की किस्में, सय्याहत का फ़रोग़, यहाँ तक के जो है हम देख चुके थे। इसके बाद का जो है दुअम पार्ट के अंदर दूसरे हिस्से के अंदर आज हम जो है तारीख़ी मकामात की निगहदाश्त और तहफ़्फ़ुज़ किस तरीके से की जा सकती है करते हैं वो देखेंगे। उसके बाद सयाहत और मुसाफिर नवाजी शोबे में रोज़गार के मौके कौन कौन से हैं ये आज हम देखने वाले हैं। इससे पहले मैं आप लोगों को जो है इस पहले लेक्चर में जो है मेरा आप लोगों को क्या मैंने बताया था या हमने क्या देखे थे सय्याहत और तारीख़ के अंदर, उसकी थोड़ा सा मुख्तसर जो है एक पिछला थोड़ा सा जो है रिवाइज जो है आप 2 मिनट में आप देख लेंगे कि सय्याहत किसे कहते हैं कि किसी ख़ास मकसद के तहत किसी रोज़गार क्या सॉरी किसी ख़ास मकसद के तहत किसी दूर दराज के मकाम की सैर के लिए इख्तियार किए गए सफ़र को जो है सयाहत कहते हैं। और इसके बाद जो है हमने देखे थे कि दुनिया के जो है मशहूर और मशहूर व मारूफ जो है वो सयाहत कौन कौन से थे ये भी हम देख चुके हैं, जिसके अंदर बेंजामिन ट्यूटिला जो है बहुत मशहूर थे। मार्क पोलो की मालूमात हम ले चुके हैं। इसके बाद इब्न बतूता है, गेरी गेरी हार्ट मर्केटर की मालूमात ले चुके हैं। इसके बाद थॉमस कुक जो है इनकी भी मालूमात ले चुके हैं। और इसके साथ जो है विष्णु भट्ट गोडसे जो है इनका जो सफ़र था, जो इन्होंने जो है महाराष्ट्र से लेकर अयोध्या तक के जो है सन 1857 में जो सफ़र किया था वो भी हम देख चुके हैं। सय्याहत की किस्में जो है हम देख चुके हैं, जिसके अंदर जो है अमूमन जो है मकामी जो है रियासती बैनुल अक़वामी मजहबी तारीख़ी तबई साइंसी ज़रई इत्तेफ़ाक़ी खेल वगैरह जो है सय्याहत की जो है इसमें किस्में शामिल है। इसके बाद जो है तारीख़ और सय्याहत भी जो है हम देख चुके थे। जोग्राफियाई सय्याहत भी जो है वो हम देख चुके थे। इसके बाद जो है एक मजहबी सय्याहत जो थे वो भी देख चुके थे। तबई सय्याहत भी जो है हम देख चुके थे। इसके बाद जो है हम जो है खेल और सय्याहत के नीचे जो है सफ़ा नंबर 54 के ऊपर जो है इत्तेफ़ाक़ी सय्याहत जो है वो आज हम देखने वाले हैं। यहाँ से हमारा जो है सबक नंबर 8 जो है सय्याहत और तारीख़ का दूसरा पार्ट जो है दूसरा दुव्वम हिस्सा जो है हम शुरू करेंगे इंशाअल्लाह। तो देखते हैं दूसरा पार्ट कि इत्तेफ़ाक़ी सय्याहत आज सारी दुनिया में मुख्तलिफ़ किस्म के मजहबी और अदबी जलसों का इनेकाद होता है। इसके अंदर जो है कलमी तकरीबात, फ़िल्म फेस्टिवल जो है फ़िल्म तकरीबात, फ़िल्म फेस्टिवल जो है ये इत्तेफ़ाक़ी सय्याहत में आता है। बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस आती है इसके अंदर। क्रिसमस डे का इनेकाद जो है पिछले महीने दिसंबर में ही 2 महीने पहले ही दिसंबर में जो है क्रिसमस का त्यौहार जो होकर गया है। और बाजू में अगर आप तस्वीर देखेंगे बच्चों तो बहुत सारे लोग जो है वहाँ पर जो है मुख्तलिफ़ किस्म की तस्वीर जो है आपको सामने नज़र आएगी कि फ़िल्म फेस्टिवल की जो शूटिंग वगैरह चल रही है, फ़िल्म फेस्टिवल का प्रोग्राम में बहुत सारे लोग जमे हुए हैं। यहाँ पर वो नज़र आएगी आप लोगों को। क्रिसमस की जो है खूबसूरत तस्वीर आपको नज़र आएगी, बहुत सारे लोग जमे हैं, उधर शूटिंग भी चल रही है। इस तरीके से जो है ये इत्तेफ़ाक़ी सय्याहत में आता है। अब और क्या क्या चीज़ें जो है इत्तेफ़ाक़ी सय्याहत में आती है तो बैनुल अक़वामी किताबी मेले जो है इसका शुमार भी आता है। इसके अलावा इन वजूहात के बिना पर लोग मुख्तलिफ़ मकामात का जो है सैर करते हैं, यानी मेलों को देखने के लिए जाते हैं। लोग फ़िल्म फेस्टिवल में जो है जाते हैं शरीक होने के लिए, जो इसमें जो है इत्तेफ़ाक़ी सय्याहत में आता है। इसके बाद महाराष्ट्र के
ادب نواز لوگ ہر سال منعقد ہونے والے آل انڈیا مراٹھی ساہتیہ سمیلن جو ہے شرکت کے لیے جو ہے سفر کرتے ہیں. یہ بھی اتفاقی سیاحت میں کہلاتا ہے. نیچے آپ دیکھیں گے تصویر میں کہ جو ہے 91 اخل بھارتی مراٹھی ساہتیہ سمیلن جو کہ گجرات کے اندر بڑودہ شہر میں 2018 میں منعقد ہوا تھا. اس میں بھی بہت سارے لوگ جو ہے وہ شامل ہونے کے لیے گئے تھے. یہ بھی اتفاقی سیاحت میں ہی آتا ہے. اس کے بعد جو ہے تصویر آپ کو نظر آئے گی. اتفاقی سیاحت گھومتے پھرتے لوگ جو ہے مختلف قسم کے جو فیئر میلے وغیرہ میں جاتے ہیں. تو منہاج القرآن انٹرنیشنل انڈیا کا بڑودہ شہر کے اندر جو ہے گجرات میں جو ہے ایک میلہ جو ہے پیش ہوا تھا. اس کی تصویر دکھائی دے گی آپ کو بازو میں. ورلڈ بک فیئر 2016 کے اندر جو ہے دنیا کا عظیم جو ہے کتابوں کا میلہ لگا تھا 2016 میں. وہ اس کی تصویر آپ کو نظر آئے گی. ورلڈ بک فیئر 2017 میں جو ہے پرگتی میدان سے 17 جو ہے 3 دن کا جو ہے میلہ لگا ہوا. اس کی کتابیں جو ہے وہاں پر رکھی ہوئی ہے. تو اس طریقے سے مختلف میلوں کے اندر جو ہے یہاں پر جو ہے لوگ جو ہے اس میلوں کو دیکھنے کے لیے کتاب بک فیئر کے میں شامل ہونے کے لیے جو ہے سفر کرتے ہوئے اتفاقی سیاحت میں کہلاتا ہے یا اس میں مڑتا ہے. تو یہاں پر جو ہے ہمارے جو ہے مختلف قسم کے ادبی میلوں کے اندر کتابی میلہ جو ہمارے کوسہ میں بھی ہوا تھا ہم نے دیکھے تھے. اس کے علاوہ جو ہے بھیونڈی میں بھی جو ہے اردو کا بہت بڑا کتابی میلہ لگا ہوا تھا. یہ ہمارے 2 یا 3 سال پہلے پرانے عرصے میں ہو کر گزرا ہوا ہے. تو یہ بھی جو ہے لوگ بہت دور دور سے لوگ اس میلے میں شامل ہونے کے آئے تھے. یہ بھی جو ہے ایک اس کی اتفاقی سیاحت کی قسمیں ہے. اب اتفاقی سیاحت کے اسباب کیا ہے, کس بنا پر جو ہے یہ سیاحت جو ہے ہوتی ہے. تو اس میں جو ہے مورچے ہوئے, آندولن ہوئے, تحریکیں ہوئی. تو اس میں جو لوگ ایک ساتھ جمنے کے لیے جاتے ہیں, ریلوے میں سفر کرتے. ابھی حال فی الحال ہی میں جو ہے اس سے پہلے NRC کا جو ہے مورچہ تھا دہلی کے اندر, یا پھر ابھی کسانوں کا جو مورچہ چل رہا ہے اس میں شامل ہونے کے لیے جاتے. یہ بھی اتفاقی سیاحت میں مڑتا ہے. صنعتی میلے ہوتے ہیں مختلف قسم کے. اس کے علاوہ فلم فیسٹیول جو ہوتا ہے, عام طور سے جو آئفا وغیرہ جو ایوارڈ ہوتا ہے یہ فلم فیسٹیول میں مڑتا ہے. اس کو دیکھنے کے لیے بھی لوگ جاتے ہیں. تو یہ بھی اتفاقی سیاحت میں آتا ہے. بین الاقوامی کانفرنس جو ہے منعقد ہوتی ہے کسی نہ کسی وجہ سے عالمی سطح پر جو ہے. تو تمام تر ملک کے لوگ جو ہے باشندے جو رہنما رہبر ہوتے ہیں وہ بھی اس کانفرنس میں شریک ہونے کے لیے جاتے. تو یہ بھی ایک اسباب بنتا ہے اتفاقی سیاحت کا. کتابوں کی نمائش میں نے آپ کو جو ہے مثالیں بتائی کہ کس طریقے سے جو ہے اردو میلے لگے تھے. مراٹھی میلے بھی کتابوں کے لگتے ہیں. ساہتیہ سمیلن جو ہے مراٹھی بھاشا کے ہوتے ہیں. اس کے لیے بھی پھر مشاعرے شائع ہوتے ہیں. تو یہ بھی سارے جو ہے اتفاقی سیاحت میں آتے ہیں. ادبی کانفرنس میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ مشاعرے یا مراٹھی کے اندر کوی سمیلن جو ہوتا ہے یہ کانفرنس ادبی میلوں کے اندر شمار ہوتی. تو یہ ساری وجوہات بنتی ہے اتفاقی سیاحت کی, اور اسی کو جو ہے اتفاقی سیاحت کہتے ہیں. اب اس کے بعد تہذیبی سیاحت اسی کے اندر آتی ہے کہ مختلف علاقوں کی تہذیب, تاریخی روایت کو سمجھنے کے لیے کی جانے والی سیاحت کو تہذیبی سیاحت کہتے ہیں. ایک یہاں پر جو ہے ہندوستان یا پھر پوری دنیا کا جغرافیہ اگر دیکھیں گے, یا پھر پوری دنیا کو اگر ہم دیکھیں, یا خاص طور سے ہندوستان کو اگر دیکھیں, تو ہندوستان میں مختلف قسم کے جو ہے باشندے, مختلف مذاہب کے عقیدے کے لوگ یہاں پر رہتے ہیں. تو ان کی مختلف تہذیب ہوتی ہے, اور پھر بہت ہی خوبصورت اور گوناگون تہذیب سے بھرا ہندوستان ہے ہمارا. اور اسی تہذیب کو دیکھنے کے لیے جو ہے باہری ملک سے لوگ جو ہے ہندوستان آتے, یا دنیا کے اندر بھی بہت ساری جو ہے قدیم تہذیب, جیسے مصر کی تہذیب ہے, مصر میں پیرامڈ ہے نا. اس کے علاوہ ایسی مختلف تہذیب کو دیکھنے کے لیے جو ہے لوگ جاتے ہیں. تو یہ تہذیبی سیاحت میں شمار ہوتا ہے. اب یہاں پر لوگ دیکھنے کے لیے جاتے ہیں تو کیا دیکھتے کہ وہاں کا معیاری زندگی کے تعلیمی اداروں اور تاریخی یادگاروں کی سیر کرتے ہی تہذیبی جو ہے سیاحت میں شمار ہوتا ہے.
بھارت کو مختلف فنون لطیفہ کا ورثہ بھی حاصل ہے نا. جگہ جگہ فن کی آ، مہوتسو ہوتے ہیں، اور یہاں پر مختلف مذاہب کے جو ہے ماننے والے عقیدے والے جو ہے مختلف قسم کے مہوتسو مناتے ہیں، جیسے گنیش اتسو ہوا، پھر جو ہے محرم ہوا ہمارا، اور اس کے علاوہ جو ہے کرسمس ہوا. تو اس طریقے سے مختلف قسم کے تہوارات جو ہے جو بڑے پیمانے پہ مناتے ہیں، تو لوگ اس میں شریک ہونے کے لیے جاتے ہیں. اس کے بعد تاریخی یادگاروں کی سیر کرنا، کسی مقام کی مقامی تہذیب اور تاریخ کو سمجھنے کے لیے اس مقام کی سیر کرنا، یہ ساری چیزیں تہذیبی سیاحت میں ہوتی ہیں. مختلف مقامات پر ہونے والے رقص، سنگیت مہوتسو میں حصہ لینا، یا ناظر کی حیثیت سے شریک ہونا تہذیبی سیاحت کہلاتی ہے. اس طریقے سے یہاں پر تہذیبی سیاحت کسے کہتے ہیں، یہ بتایا گیا ہے کہ مختلف مقامات پر ہونے والے رقص، سنگیت مہوتسو میں حصہ لینا یا ناظرین کی حیثیت سے شریک ہونا تہذیبی سیاحت ہی کہلاتی ہے. تو یہاں پر جو ہے انڈیا کی مختلف روایت جو ہے، مختلف لوگ ان کے مذہب کے عقیدے جو ہے بازو کی تصویر میں نظر آئیں گے. پنجابی لوگ جو ہے ڈانس کر رہے، شاید بھانگڑا ڈانس، یہ ان کی تہذیب ہے. اس کے بعد جو ساؤتھ انڈیا کا جو ہے کتھکلی وغیرہ ڈانس نظر آئے گا. نیچے دیکھیے جو اوپر کی رائٹ سائڈ میں اگر آپ دیکھیں گے تصویر میں، تو کشمیر میں جو ہے جھیل نظر آئے گی. اس کے نیچے جو ہے نیچے کے حصے میں تاج محل کی تصویر نظر آ رہی ہے. سب سے اوپری حصے میں جو ہے میک ان انڈیا میں جو ایک شیر نظر آ رہا ہے، شاید وہ جنگل کا ہی جو ہے رہبری کر رہا ہو. اس کے علاوہ جو ہے خوبصورت جو ہے پھول نظر آ رہا ہے. اس کے بعد آگے کریں گے، گیٹ آف انڈیا کی تصویر نظر آئیں گی، شیر کی تصویر آئیں گی، اور جو ہے راجستھان کے علاقے میں جو اونٹ کا جو ہے ایک سمبول نظر آ رہا ہے کہ کیمل کا، کہ یہ راجستھانی علاقہ ہے. اس طریقے سے جو ہے ہندوستان میں جو ہے مختلف جو ہے تہذیبوں کی یہاں پر تصویر دکھائی دے رہی ہے. اس کے بعد سیاحت کا فروغ. ملکی اور غیر ملکی سیاحوں کو معلومات فراہم کرنا سب سے اہم موضوع ہے. نقل و حمل کے عمدہ اور آرام دہ ذرائع فراہم کرنا. سیاحت کو فروغ کس طریقے سے، ٹوریزم کو جو ہے ہم کس طریقے سے اور ترجیح دے سکتے ہیں، تو وہ بتا رہے ہیں کہ جو باہری ملک سے جو سیاح آتے ہیں تو ان کو سب سے پہلے کیا کرنا پڑے گا، ان کو صحیح معلومات فراہم کرنا ہے نا. اور وہ ہندوستان میں جو ہے مختلف تہذیب کی معلومات لینے کے لیے آتے ہیں، تو ان کو وہاں تک رسائی کے لیے جو نقل حمل کا عمدہ اور ان کو آرام دہ جو ہے ذرائع فراہم کرنا. مسافروں کی تحفظ دینا. اس میں سب سے پہلے جو ہے سیاحت کو فروغ دینے کے لیے کیا کرنا ہوگا کہ مسافروں کی حفاظت کی ضمانت دینا ہوگا. یعنی یہ جو ہے قانون بات ہے، لیکن کیسا ہم عام طور سے جو ہے باہر سے جو باشندے آتے ہیں تو ہم انہیں کو جو ہے صحیح رہبری کرے. ان کو ایسا لگنا چاہیے کہ نہیں، یہاں پر جو ہے ہمارے آنے سے جو ہے ہم کو جو ہے کوئی نقصان نہیں ہوگا ہماری، بلکہ یہ ہندوستان کی عوام جو ہے ہمارے بہت ہی معزز ہے اور ہماری عزت کرتے ہیں. اس لیے جو ہے ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی جو ہے ایک ضمانت دے، یعنی ان کو ایسا سیفٹی لگنا چاہیے کہ یہاں پر جو ہے کوئی دھوکہ دھڑی وغیرہ نہیں ہوتی ہے. دوسری، معیاری قیام گاہ اور ہوٹلوں کا انتظام کرنا، کہ بہترین جو جب وہ سفیر آتے ہیں ہندوستان میں تو ان کی جس طریقے سے وہاں پر جو ہے ان کے ملکوں میں جو سہولت ہوتی ہے، ویسی سہولت جو ہے ہوٹلوں کے انتظام یہاں پر ہمیں کرنا ہوگا. اس کے بعد سفر میں اور سیاحتی مقام پر تارت خانوں کی سہولیات جو ہے مہیا کرنی ہوگی. معذور سیاحوں کا خصوصی خیال رکھنا اور انہیں سہولتیں مہیا کرانا. اس طریقے سے جو ہے ہم اگر یہ ساری سہولت جو ہے پوری کریں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ ہمارے جو ہے ٹوریزم کو جو ہے سیاحت کو جو ہے ترقی ملیں گی، فروغ حاصل ہوگا. اب ہندوستان میں جو ہے کون کون سی سہولت جو ہے بہترین طریقے سے آج بھی موجود، اس کی تصویر جو بازو میں دیکھیں گے آپ کہ کس طریقے سے جو ہے، اگر پہاڑی علاقہ ہے تو وہاں پر دیکھیں گے کہ اوپر روپ سے جو ہے ایک
لگی ہوئی گاڑی جو ہے وہ سہولت کے لیے بنائی ہوئی ہے. اس کے بعد جو ہے کشمیر کا اوپری پہاڑی علاقہ نظر آئے گا کیوں جو ہے. اس کے بعد جو گوتم بدھ کی تصویر نظر آئے گی. اس کے بازو میں جو ہے ایک سفیر جو سفر کرتے ہوئے پہاڑ پہ چڑھتے ہوئے نظر آئے گا. اس کے نیچے جو ہے گھوڑا وغیرہ جو ہے وہ نظر آئے گا جو سفر کے دوران مدد کرتی ہے. سب سے نچلے حصے کے اندر جو ہے خوبصورت ہوٹل جو ہے ایک بنائی گئی ہے سفیر لوگوں کے لیے. اس طریقے سے جو ہے مسافروں کے لیے جو ہے یہ سہولت جو ہے دی گئی ہوئی ہے. اس کے بعد معذور سیاحوں پر جو خصوصی توجہ دینا ہوگی ہم کو. اگر ٹوریزم کو اور فروغ دینا ہوگا تو دیکھو تصویر میں نظر آ رہا ہے کہ دونوں پیر سے جو ہے معذور یا پھر ضعیف جو ہے نظر آ رہے ہیں. تو ان کے لیے جو ہے تاج محل کی مقام کے اوپر جو ہے کس طریقے سے جو ہے ایک ویل چیئر جیسی جو ہے گاڑی کے اوپر ان کو بیٹھ کر وہ سفر کر رہے ہیں. سیاحوں کے لیے بہتر انتظام کے ذریعے ملک میں سیاحت کو فروغ دیا جا سکتا ہے. اگر یہ ساری جو ہے بہتر طریقے سے جو ہے انتظام اگر ہوگا تو اس کا ایفیکٹ اس کا اثر جو ہے ہماری سیاحت پر ہوگا اور جو ہے سیاحت جو ہے بڑے پیمانے پر جو ہے فروغ پائے گی. اوپر بازو میں تصویر دکھائی دے گی آپ لوگوں کے کس طریقے سے جو ہے سیاحت لوگ جو ہے ٹورسٹ لوگ جو ہے وہ سفر کرنے کے لیے جا رہے ہیں تیاری کر رہے. کچھ لوگ گھوم رہے کچھ لوگ جو ہے اوپر پہاڑ پہ چڑھ رہے ہیں. تو اس طریقے سے جو ہے سیاحت کو جو ہے فروغ دیا جا سکتا ہے. اب یہاں پر جو ہے تاریخی عمارتوں کو خراب ہونے سے بچانا ایک کہ یہاں پر جو ہے ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ تاریخی عمارتوں پہ جب ہم دیکھنے کے لیے جاتے ہیں تو ہم بھی اور کچھ لوگ جو ہوتے ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں کہ تاریخی عمارتوں پہ جو ہے کچھ نہ کچھ جو ہے کوئلے سے یا رنگین جو ہے کچھ نہ کچھ جو ہے چوک لے جاتے ہیں اور اس سے جو ہے اپنا نام کوریدتے ہیں یا لکھتے ہیں. تو اس چیزوں سے جو ہے کیا ہوتا ہے کہ جو تاریخی مقامات ہے وہ خراب ہوتا ہے. تو اس سے ہم کو بچانا ہے. دیواروں پر اور درختوں پر نام عمارتیں لکھنے سے ہمیں بچنا ہے. ہم ہمارا نام لکھتے ہیں ہم یہ سوچتے ہیں کہ بھائی یہاں تک آئے تو کچھ نہ کچھ جو نشانی ہماری لکھ کر جائے. لیکن یہ چیز جو ہے غلط ہے. ایسا نہیں کرنی چاہیے. پرانی تاریخی عمارتوں کو جو ہے بھڑکدار رنگوں سے جو ہے رنگنے اور گندگی کرنے سے جو ہے ہمیں بچنا چاہیے. چیز بالکل قطعی نہیں کرنا چاہیے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ شہر کی جگہ پر جو ہے عدم سہولیات اور گندگی نہ ہو اس پر جو ہے ہمیں خصوصی توجہ دینا چاہیے. کیونکہ اگر یہ ہم ایسا کرتے ہیں اور وہاں پر تاریخی مقامات کی جو دیواریں جو ہے اگر ہم خراب کرتے ہیں تو اس کے بعد جو باہری ملک کے جو باشندے آ کے دیکھتے ہیں ان مقامات کو جو ہے تو اس کا جو ہے ایک غلط ایفیکٹ ایک غلط اثر جو ہے ہم لوگوں پر پڑتا ہے. تو ہمیں یہ چیزیں نہیں کرنی چاہیے. یہ سیاحت کی اہم تکمیلی کا کام جو ایک جو ہے ہم کو جو ہے جو باہری ملک سے جو باشندے ٹورسٹ آتے ہیں تو ان کی سہولت کے لیے ہمیں اور کیا کام کرنا چاہیے. تو کیا ہے کہ جو جگہ پر وہ دیکھنے کے لیے جن تاریخی مقامات کو دیکھنے کے لیے جاتے اس جگہ جو ہے ایک بورڈ ہو جس پر اس مقام اور انگریزی زبان اس مقام کی معلومات جو ہے اس مقامی اور انگریزی زبان میں جو ہے سیاحتی مقام کی معلومات لکھی ہو. معلوماتی کتابیں گائیڈ بک سیاحتی مقامات کے نقشے تاریخ سے متعلق کتابیں مہیا ہونی چاہیے. کیا کر سکتے ہیں کہ سیاح جب آتے ہیں ہندوستان میں تو مختلف قسم کے ان کو پتہ نہیں رہتا ہے کہ پوری طرح سے معلومات نہیں رہتی کہ ہندوستان میں کون کون سے جو ہے خوبصورت مناظر یا دیکھنے کے لائق جو ہے مقامات تھے. اس کی تو ایک معلومات کی کتابیں ہونی چاہیے گائیڈ بک ہونی چاہیے اور یہ مختلف زبانوں میں ہونی چاہیے نہ کہ صرف ایک زبان میں. جیسے اگر ہو تو انگریزی میں بھی ہونی چاہیے اسپینش میں بھی ہونی چاہیے. مختلف قسم کی اگر ملی ہے ان کی کیونکہ سیاح جو ہوتے ٹورسٹ جو ہوتے مختلف جو ہے ملکوں سے آتے اگر ان کو ان کی زبان میں اگر یہ معلومات مل جاتی ہے تو اس حساب سے وہ اور زیادہ جگہوں پر جو ہے گھوم سکتے ہیں. تاریخی مقام کی معلومات بتانے والا اچھا گائیڈ ہونا چاہیے. بہترین گائیڈ ہونا چاہیے ان کے لیے کہ ان کو جو ہے تاریخی مقامات کی ایک تفصیل سے معلومات اگر وہ دے دیتا ہے تو ان کا اطمینان ہو جاتا ہے اور وہ اور خوش ہو جاتے ہیں
ہو سکتا ہے کہ وہ چاہے کہ اور مزید معلومات کے لیے وہ ایک سے دوسری جگہ جو ہے گھومنے کے لیے جائے، اس سے ہماری سیاحت کو بھی اور فروغ ہوگا۔ سیاحتی گائیڈ کو انگریزی، ہندی اور علاقائی زبانوں کا علم ہونا ضروری ہوتا ہے۔ ہاں، یہ بھی بہت صحیح بات ہے کہ جو گائیڈ ہوتا ہے، جو سیاحوں کو لے کر گھومتا ہے، اس کو جو سیاح جس کنٹری سے آئے ہیں اس کنٹری کی جو زبان ہے اس کی معلومات، چاہے وہ انگلینڈ سے آئے تو انگریزی اسے آنی چاہیے، ہندی جو پوری انڈیا میں چلتی ہے تو ہندی کی معلومات ہونی چاہیے، اور جس جگہ پر وہ لے جا رہا ہے، جس تاریخی مقامات کو وہ بتانے جا رہا ہے، اس جگہ کی جو ہے زبان کا علم جو ہے گائیڈ کو بھی ہونا چاہیے، تاکہ وہ کسی وہاں کے عوام سے، لوکل عوام سے جو وہ معلومات لے، تاریخی معلومات لے، پوچھے، اور جو سیاحت گھومنے کے لیے آئے ہیں ان کو ان کی زبان میں جو ہے ترجمہ کر کے وہ بتائے۔ اس لیے گائیڈ جو ہونا چاہیے دو لسانی یا دو سے زائد زبانیں اس کو آنی چاہیے، اس سے سیاحت کو فروغ ہوتا ہے۔ مہاراشٹر کے لحاظ سے سوچا جائے تو دیگر زبانوں کے ساتھ مراٹھی زبان پہ بھی عبور حاصل ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ مہاراشٹر میں ٹورسٹ لوگوں کو جو ہے مطلب ٹوریزم کے لیے بہت فروغ ہے، یہاں پر جو ہے سیاحت کی بہت کافی ساری جگہ ہے، بہترین جگہ جو آگے چل کے ہم دیکھنے والے ہیں۔ تو یہاں پر جو گائیڈ ہوتا ہے اسے مراٹھی زبان کا عبور بھی ہونا چاہیے، اگر ہوا تو وہ بہتر طریقے سے جو ہے ٹورسٹ لوگوں کو بتا سکتا ہے، جس سے جو ہے سیاحت کو اور فروغ حاصل ہو سکتا ہے۔ سیاحوں کے لیے کون سی سہولیات فراہم کی جا سکتی ہے؟ سوال پوچھا گیا ہے، بتائیے تو بھلا۔ میں تو اس کا جواب بچوں آپ کے سامنے جو ہے دیا جا رہا ہے، یہاں پر جو ہے کتاب میں بھی وہ سوال موجود نہیں ہے، لیکن آپ کے لیے جو ہے جواب تیار کیا گیا ہے، دیکھ لیجئے کہ سفر کے لیے آمد و رفت کے عمدہ ذرائع اور سیاحوں کی رہنمائی کے لیے مختلف زبانیں جاننے والے رہبروں کا انتظام کیا جائے۔ ایک کہ یہ ابھی اس سے پہلے ہی میں نے سمجھا دیا ہوں، بتایا تھا کہ بہترین جو ہے ٹرانسپورٹیشن کا، آمد و رفت کا انتظام کیا جائے، ہے نا، اچھی سہولت ان کی رہائش کے لیے جو اچھے مقامات، تارت خانے کی سہولت وغیرہ کی جائے، اور سب سے مین چیز ابھی میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ گائیڈ رہبر جو ہے اس کا انتظام کیا جائے۔ نمبر 2، مناسب اور صاف ستھری قیام و طعام کا انتظام کیا جائے۔ قیام و طعام یعنی کھانے پینے، رکنے کی جگہ، آرام کی جگہ، اور طعام یعنی کھانا پینے کا جو ہے بہترین انتظام جو ہے ہونا چاہیے۔ اس کے بعد جو ہے اس بات کا خیال رکھنا کہ سیاحوں کو جسمانی اور ذہنی تکلیف نہ ہو اور ان کے ساتھ جو ہے فریب نہ ہو۔ ہاں، ایک جو ہے ان کو جسمانی یعنی مار پیٹ کوئی ان کے ساتھ نہ کر سکے، بدسلوکی ان کے ساتھ کوئی نہ کر سکے، اور جو ہے ان کو مینٹلی جو ہے ذہنی تکلیف کسی سے نہ پہنچے، اس بات کا بھی خیال رکھا جائے، ہے نا۔ اور سب سے مین چیز کہ سیاحت آتے ہیں تو بعض لوگ جو ہے ان کو روپیہ، ان کے پاس پیسہ وغیرہ ہوتا ہے، تو بعض لوگ جو ہے ان کو جو ہے کم قیمت کی چیز زیادہ چیزوں میں جو ہے فروخت کر دیتے ہیں، وہ جو ہے غلط معلومات دے کے جو ہے تاریخی جو ہے غلط معلومات دے کے جو چیزیں، جو تاریخی چیزیں جو ان کو زیادہ قیمت میں بیچ دیتے ہیں، جبکہ وہ اتنی قیمت کی نہیں ہوتی۔ تو ایسے فریب جو ہے نہیں ہونا چاہیے۔ سیاحتی مقام کی معلومات کا بورڈ لگانا چاہیے۔ ہاں، سب سے مین چیز جو ہے کہ جو ہندوستان کے اندر سیاحتی جگہ ہے، جتنی بھی مقامات ہیں، اس کے ایک بورڈ لگانا چاہیے مخصوص جگہ پر، جہاں پر سیاح عام طور سے جاتے ہو، دیکھیں تو ان کو معلوم پڑے۔ غیر ملکی سیاحوں کے ساتھ آپ کیا برتاؤ کریں گے؟ یہ سوال ہم سے پوچھا گیا، سیلف رسپانس کا جواب ہے۔ یہ میں نے جو تیار کیا اس سے بھی زیادہ اور بڑا بھی ہو سکتا ہے، پھر بھی دیکھیں گے کہ سیاح مقامی باشندوں کے بھروسے جو ہے سیاحتی مقامات پر آتے ہیں۔ یہ بالکل صحیح بات ہے کہ وہ جو ہے ہم پر بھروسہ کرتے تبھی ہماری کنٹری میں آتا ہے کہ یہ کنٹری جو ہے بہت ہی اچھی ہے، یہاں پر جو ہے مہمانوں کا احترام کیا جاتا ہے، اس بھروسے پر جو ہے وہ آتے ہیں، تو ہمیں بھی جو ان کا احترام کرنا چاہیے۔ اس لیے سیاحوں سے اچھی طرح پیش آنا ہمارا فرض ہے۔
کیونکہ مراٹھی میں یا پھر ہندی میں بولا گیا ہے کہ اتیتھی دیوو بھو، کہ جو مہمان جو آتا ہے وہ خدا کا روپ ہوتا ہے نا. تو اس طریقے سے جو ہے ہندوستان میں یہ مانا گیا ہے کہ اتیتھی دیو بھو، کہ مہمان جو ہے وہ خدا کا روپ ہوتا ہے. یہ ہماری سوچ ہے، تو ہمیں جو ہے اس طریقے سے اس سے جو ہے سیاحوں سے پیش آنا ہے. ان سے ہر طرح کا جو ہے ان کو جو ہے ہر طرح کی جو ہے مدد تعاون جو ہے ہم نے کرنا چاہیے. ہمیں جو سیاحتی مقامات کی معلومات ہے وہ سیاحوں کو بتانا یہ بھی بتانا کہ کون سی اشیاء کہاں دستیاب ہوتی ہے. کہ وہ اگر آتے ہیں اور ہم سے اگر معلومات پوچھتے ہیں کہ اگر ان کو گائیڈ اگر نہیں ملا، بہتر گائیڈ اگر نہیں ملا، اچھا گائیڈ اگر نہیں ملا، لیکن اگر ہم سے کچھ معلومات پوچھتے تو ہمارا فرض، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ اچھے سے رسپیکٹ سے جو ہے ان سے بات کرنی چاہیے. وہ جو سوالات پوچھ رہے، جو معلومات ان کو چاہیے ہم سے، انفارمیشن جو تاریخی چاہیے، ہمارے پاس جتنی ہو سکے اتنی ان کو معلومات اچھے سے دے دو. اور بہترین چیزیں اشیاء جو ہے اور تاریخی اشیاء یا صرف جو چیز وہ خریدنا چاہتے ہیں اور اچھی قیمت یا کم قیمت میں کہاں پر ملیں گی، دستیاب ہوگی، ان کو یہ بتانا چاہیے. تو اس طریقے سے جو ہے ہم اچھا برتاؤ جو ہے ان سے کریں گے. یہاں پر تاریخی مقامات کے فوٹوز وغیرہ دیے گئے ہوئے ہے کہ تاریخی مقامات کی نگہداشت اور تحفظ جو ہے وہ بھارت میں عہد قدیم، عہد وسطیٰ اور عصر حاضر کی تاریخی مقامات کا ورثہ موجود ہے. کہ بھارت کے اندر جو ہے قدیم زمانے کے بھی تاریخی مقامات ہیں، دور وسطیٰ میں بھی، انگریزوں کے دور یا مغلوں کے دور میں، اور قدیم دور میں جو ہے بادشاہ جو حکمراں ہو کے گئے ہوئے ہیں، جیسے کہ چندرگپت موریہ گھرانے کے دور میں، گپت آریہ کے قدیم دور میں جو ہے بہت سارے جو ہے بودھ مذہب کے دور کے اندر کی چیزیں بنائی گئی ہے نا. تو اور دور وسطیٰ میں انگریزوں اور مغلوں کے دور میں چیزیں بنائی گئی ہے، جیسے کہ تاج محل. اور عصر حاضر میں ابھی بھی کچھ تاریخی چیزیں جو ہے بنائی جا رہی ہیں. ان تمام مقامات کا ورثہ جو ہے ہندوستان میں موجود ہے. ان تاریخی مقامات کی نگہداشت اور اس کی حفاظت ایک بہت بڑا چیلنج ہے ہمارے لیے. کہ تاریخی ورثے کی تاریخی بہت بڑا چیلنج ہے، کیونکہ ان چیزوں کی حفاظت کرنا بھی، تاریخی چیزوں کے اندر جو ہے دیکھیے کون کون سی چیزیں آتی ہے. تو بتایا گیا ہے اجنتا کی گفائیں ہے نا، کھجوراہو کی گفائیں ہے یہاں پر بتائی گئی ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے CST چھترپتی شیواجی مہاراج کا جو ہے وہ بتایا گیا ہے. پھر اس کے بعد جو ہے کھجوراہو کی بتائی گئی ہے. پھر ایک ایلیفنٹ بھی جو ہے وہ بتایا گیا ہے. سانچی کا استوپ جو ہے وہ بھی یہاں پر نظر آ رہا ہے آپ کو تصویر میں. اس سارناتھ کا جو ہے ٹیمپل جو ہے وہ بھی ہے یہاں پر، ہے نا. پھر اس کے بعد جو ہے پنجاب کے اندر سورن مندر جو ہے ٹیمپل، سورن مندر کا ٹیمپل بھی جو ہے خوبصورت نظر آ رہا ہے آپ کو. تو یہ ساری تاریخی مقامات جو ہے یہاں پر موجود ہے. ان کی حفاظت بھی جو ہے ہمیں کرنی چاہیے. تاریخی ورثے کی دو قسمیں کہلاتی ہے، ایک قدرتی ورثہ اور ایک تہذیبی، انسانوں کا تیار کردہ ورثہ. یہاں پر تاریخی ورثے بتائے گئے ہیں. کہ اس کے بعد جو کہ تہذیبی سیاحت کسے کہتے ہیں یہ ہم دیکھ چکے. پھر بھی ایک تعریف جو کتاب میں موجود تھی آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، کہ معیاری تعلیمی اداروں کا دورہ کرنا، کسی جگہ کی مقامی تہذیب، تاریخ، رسم و رواج اور تاریخی یادگاروں کا دورہ کرنا، مختلف شعبوں میں حاصل کردہ کامیابی کا مطالعہ کرنے، نیز وہاں رقص، موسیقی، جشن وغیرہ میں حصہ لینے جیسے مقاصد کی تحت کی گئی سیر کو تہذیبی سیاحت کہا جاتا ہے. اس طریقے سے جو ہے تہذیبی سیاحت کسے کہتے ہیں کہ معیاری تعلیم اور وہ کسی ادارے کی معلومات لینا، اس جگہ کی مقامی تہذیبی، تاریخی، وہاں کے رسم و رواج، تاریخی، وہاں پر یادگار اور
کا دورہ کرنا، اس کے علاوہ مختلف شعبوں میں حاصل کردہ کام جو ہے بہت ساری کوئی شخص نے کامیابی اگر لی ہے تو اس کا مطالعہ کرنے، نیز وہاں پر جو ہے کون کون سے قسم کی جو ہے موسیقی ہوتی ہے، رقص ڈانس ہوتے ہیں، جشن وغیرہ تہوارات ہوتے ہیں، تو ایسے مقامات ایسے مقامات کے ان مقاصد کے تحت جو ہے جو سیر کی جاتی ہے اسے تہذیبی سیاحت کہا جاتا ہے۔ تو قدرتی اور تہذیبی انسانی تیار کردہ ورثے کون کون سے ہیں، تو یہ یہاں پر آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ قدرتی ورثے میں تو جھرنے ہیں، جھیلیں ہیں، پہاڑ ہے، سمندری کی کنارے ہیں، ہے نا، کانس کا سطح مرتفع علاقہ ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے قدرتی ورثے میں شامل ہوتی ہے، اور انسان کا تیار کردہ اس طریقے سے جو ہے وہ قدرتی اور انسان کا کردہ تہذیبی ورثے کی تصویر آپ کے سامنے نظر آ رہی تھی۔ دنیا بھر میں کچھ مشہور اور معروف مقامات بھارت میں واقع ہے، جن میں جو ہے تاج محل ہے، جنتر منتر ہے، صدرگاہ، جے پور راجستھان وغیرہ کی تصویر بتائی گئی ہے۔ جیسے کہ نیچے جو ہے آپ کے وہ تاج محل کی تصویر ہے، اوپر جو ہے وہ ایک تصویر بتائی گئی ہے جنتر منتر کی۔ یہ اجنتا اور ایلوڑا کی غاریں بھی ہے، گھارا پوری کی ایلیفنٹا کی غار ہے، ان کا تحفظ اور نگہداشت بھی جو ہے ضروری ہے۔ یہ تصویر آپ کو اجنتا ایلوڑا کی غار کی نظر آ رہی ہوگی بچوں۔ اس کے بعد مغربی گھاٹ کا ستارہ ضلع کے میں جو ہے کاس سطح مرتفع کا اور چھترپتی شیواجی مہاراج ریلوے اسٹیشن جیسے قدرتی جیسے تہذیبی اور ورثے کا تحفظ ضروری ہے۔ اس کی تصویر آپ کو نظر آئے گی۔ ان مقامات کی سیر کی خواہش کے لیے ہزاروں غیر ملکی سیاح بھارت آتے ہیں۔ عالمی ورثے کے مقامات میں ملک سے تاریخی مقامات کا انتخاب ہو تو خوشی ہوتی ہے۔ عالمی ورثے کے جو دنیا کا ورلڈ ہیریٹیج کے اندر اگر بھارت کی چیزوں کا اگر بھارت کے مقامات کا اگر انتخاب ہو تو یہ ہمارے لیے بہت ہی فخر کی بات ہے، اور ہمیں جو ہے اس سے خوش ہونا چاہیے۔ لیکن جب ہم ان تاریخی مقامات کا مشاہدہ کرتے ہیں، ہم اسے دیکھتے تو ہمیں دیواروں پر نام اور تصویر خودی ہوئی نظر آتی ہے۔ اس کے غلط مضر اثرات جو ہے ہمارے ملک کی ساکھ پر پڑتے ہیں، اس لیے ان کی نگہداشت اور تحفظ ضروری ہے۔ صفائی کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے، گندگی نہ کرنا چاہیے، تاریخی عمارت کو خراب نہ کرنے کا عزم جو ہے ہمیں کرنا چاہیے۔ کہ ہم کیا کرتے ہیں، تاریخی مقامات جو ہے دیکھنے کے لیے جاتے ہیں تو وہاں پر جو ہے کچھ نہ کچھ ہم نام لکھتے تھے، بازو کی ایک دیوار ہے اس پہ تصویر دیکھ کے کہ لال بھڑک رنگ سے جو ہے تاریخی مقامات پہ جو ہے نام لکھے ہوئے، تو یہ چیزیں جو ہے اگر ہم لکھ کر آتے ہیں تو اس کے غلط اثر جو ہے ہماری ساکھ پر یعنی ہماری پہچان پر ہوتے ہیں۔ اوپر تو لسٹ آف ٹاپ 10 ورلڈ ہیریٹیج سائٹ ان انڈیا کا نام دیے گئے ہیں، جس کے اندر جو تصویر کے اندر جو تاج محل ہے، باجو میں جو ہے لال قلعہ وغیرہ جو ہے، یہ 10 تصویریں نظر آئے گی 10 ہیریٹیج کی، جو کہ ورلڈ لیول پر ان کا شمار ہوا ہے۔ سیاحت اور مسافر نوازی شو میں روزگار کے جو ہے موقع کون کون سے، یہ دیکھیں گے کہ سیاحت ایک ایسی صنعت ہے جس کے ذریعے سب سے زیادہ روزگار کے موقع جو ہے فراہم کیے جا سکتے ہیں۔ سیاحت ایک ایسی صنعت ہے جس سے جو ہے سب سے زیادہ روزگار جو ہے مل سکتے ہیں۔ یہ ایک مستقل کاروبار ہے جس میں نئے نئے تجربات کرنے کے بہت سارے موقع موجود ہے۔ سیاحت پر پیشہ وارانہ طریقے سے توجہ دی جائے تو یہ اور بھی زیادہ منافع بخش کاروبار بن سکتا ہے۔ جیسے کہ کوئی پیشے میں اگر ہم گھستے ہیں اور تو اس میں تھوڑی محنت اگر کرتے ہیں تو اس سے پیسہ ملنے لگتا ہے، تو سیاحت پر بھی اگر ہم تھوڑی سی محنت کریں گے پیشے کے حساب سے تو وہ بھی جو ہے ہم کو جو ہے بہت سارا منافع جو ہے وہ دے سکتا ہے۔ دور حاضر میں سیاحت ایک آزاد مقامی، قومی اور بین الاقوامی پیشہ بن گیا ہے کہ یہ سیاحت جو ہے صرف جو ہے کسی ایک مخصوص جگہ پر نہیں ہے، مقام کی جگہ پر بھی ہے، نیشنل انٹرنیشنل لیول پر جو ہے یہ ایک پیشہ بن چکا
ہے۔ غیر ملکی سیاحوں سے ہونے والے فائدے اور روزگار کے مواقع، کہ ہم کو جو ہے غیر ملکی جو سیاح آتے ہیں ان سے کیا فائدہ ہوتا ہے۔ تو غیر ملکی سیاح کے ہوائی اڈے پر قدم رکھنے سے قبل ہی ملک کی آمدنی کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ ایک نمبر دو، ویزا فیس کی بدولت ملک کو محصول کی آمدنی ہوتی ہے، کہ جیسے ہی سیاح جو ہے ہمارے ملک کا ارادہ کرتے اور ٹکٹ بک کرتے تو ہمارے کو پیسہ مل جاتا ہے نا، ہماری محصول میں اس کا پیسوں کا مل جاتا ہے۔ سفر کے اخراجات، اس کے علاوہ جو ہے وہ جب سفر کرتے ہیں تو ٹکٹ نکالتے ہیں تو اس کا خرچہ، ہوٹل کا قیام مقام، اشیاء سے آمدنی ہوتی ہے، وہ چیزیں جو خریدتے ہیں اس سے ہم کو پیسہ ملتا ہے۔ جاؤ ہوٹل میں رکتے ہیں، ہوٹل کا وہ چارج دیتے ہیں، پے کرتے ہیں تو اس سے ہم کو پیسہ ملتا ہے۔ یعنی ہندوستان میں اگر کوئی سفیر آیا تو وہاں سے جو ہے اس کا آنے سے پہلے جو ویزا جب وہ نکالتا ہے ہندوستان کا تو وہیں سے جو ہم کو پیسہ ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہندوستان میں جب آتا ہے تو ہوٹل خریدتا ہے، گائیڈ، اخبارات، حوالہ جاتی وسائل، مقامی اشیاء کی خریداری سے مقامی لوگوں کی آمدنی جو ہے وہ حاصل ہوتی ہے۔ یہ بھی فائدہ ہوتا ہے۔ سیاحتی مراکز کے اطراف جو ہے تجارتی منڈیوں، دستکاری اور گھریلو صنعتوں کو جو ہے اس کی وجہ سے جو ہے وہ خرید و فروخت کی وجہ سے جو ہے سیاح کی خرید و فروخت کی وجہ سے جو ہے فروغ حاصل ہوتا ہے۔ اشیاء کی خرید و فروخت میں جو ہے اضافہ ہوتا ہے۔ سیاحوں کی پسندیدہ اشیاء جو ہے کی پیداوار میں اضافہ ہوتا ہے، کہ وہ چیزیں خریدی جاتی ہے تو لوگ اور اسے بناتے ہیں، یعنی وہ جو ہے اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ ہوٹل، قیام گاہوں، دکانوں کے روزگار میں اضافہ ہوتا ہے۔ رکشہ، ٹیکسی، بس وغیرہ جو ہے آمد و رفت کے ذرائع میں اضافہ ہوتا ہے، اور سفری ایجنٹ، سیاحتی گائیڈ جیسے نئے روزگار جو ہے وہ پیدا ہوتے ہیں، کہ سفر کرنے کے لیے جب بک ٹکٹ کرتے ہیں تو وہ ایجنٹ اور سیاح جو ہے جب وہ سفر کرنے کے لیے آتے ہیں تو گائیڈ ان کو جو ہے سفیر کو اپنا سیاحوں کو لگتا ہے، تو ایسے نئے نئے روزگار جو ہے ان غیر ملکی سیاحوں کی وجہ سے جو ہے پڑھتے جاتے ہیں۔ تو غیر ملکی سیاحوں سے جو ملک کو ہونے والی آمدنی کے ذریعے کون کون سے، تو ذو لسانی گائیڈ پر ہونے والا کا ذو لسانی، یعنی جب سفیر آتا ہے تو وہ اپنے آپ پر بھی خرچہ کرتا ہے اور ساتھ میں جو گائیڈ لے جاتا ہے، ایک کے بجائے دونوں کے اوپر جب خرچہ کرتا ہے تو وہ جو ہے اس سے بھی جو ہے ملکوں کو آمدنی ملتی ہے۔ اخبارات، حوالہ جاتی، ادب کی خریداری وہ کرتا ہے سفیر۔ ویزا فیس سے حاصل ہونے والا جو ہے محصول ملتا ہے۔ سفر خرچ اور ہوٹل کے اخبارات سے جو پیسہ ملتا ہے۔ سیاحتی مقامات پر جو وہ داخلہ فیس، انٹری فیس جو دیتا ہے اس سے بھی جو ہے ملک کو آمدنی ملتی ہے۔ مقامی اشیاء کی خریداری جو وہ کرتا ہے اس سے بھی جو ہے ملکوں کو جو ہے وہ آمدنی ملتی ہے۔ سیاح اور مسافر نوازی شعبے میں روزگار کے مواقع جو ہے کون کون سے ہیں، تو یہاں پر جو دیکھیں گے کہ مہابلیشور کی ایک سین آپ لوگوں کو بتایا گیا ہے کہ اوپر جو ہے مختلف قسم کی سبزیاں جو ہے، پھل فروٹ جو ہے وہ بک رہی ہوئی ہے، کہ وہ بھی جو ہے سفیر جب آتے ہیں تو مقامی جگہوں کی چیزوں کو جو ہے وہ فروٹس کو جو ہے زیادہ پسند کرتے ہیں، ہندوستانی فروٹس کو بھی جو ویسے بھی جو ہے وہ پسند کرتے ہیں اور کھاتے ہیں، تو وہ بھی جو ہے ایک آمدنی کا روزگار وہاں پر مقامی روزگار بڑھتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے نیچے جو تصویر جو مٹی کی کھلونے جو ہے چیزیں جو ہے بنتے جو ہے مقامی سطح پر، وہ بھی جو ہے ان کے لیے جو ہے وہ پسند آتی ہے اور وہ خریدتے ہیں، تو یہ مقامی سطح کا روزگار بھی جو ہے بڑھ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ورثے کے سیر، ہیریٹیج واک، تاریخی ورثے کے حامل مقامات دیکھنے کے لیے کیے گئے سفر کو ورثے کی سیر کہتے ہیں۔ پھر سے ایک بار دہراتا ہوں کہ تاریخی ورثے کے حامل مقامات دیکھنے کے لیے کیے گئے سفر کو ورثے کی سیر کہتے ہیں۔ ورثے کی سیر یعنی ہیریٹیج واک۔ یہاں پر اس کی تصویر آپ کو دیکھیں گے۔ ہندوستان میں جو ہے دیکھنے لائق چیزیں کون کون سے ہیں، تو گیٹ آف انڈیا پر بتایا گیا ہے، لال قلعہ بتایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے مختلف قسم کے مقامات کی جگہ جو ہے اور تصویر جو ہے آپ کے سامنے ہے۔ اس کے بعد جو ہے جہاں تاریخی رقم ہوئی اس مقام پر پہنچ کر تاریخ کو جاننے کا تجربہ ورثے کی سیر میں ہی شامل ہوتا ہے۔ کئی شوقین تنظیمیں قلعوں پر چڑھائی کا پروگرام عمل میں لاتے ہیں۔ پونا، ممبئی جیسے شہروں میں
سیاحوں کو قدیم عمارتوں کی سیر کرواتے ہیں، انہیں بھی ورثے کی سیر ہی کہتے ہیں۔ بڑے بڑے شہروں میں جو ہے پونا ممبئی کا شہر کا بتایا گیا ہے کہ وہاں کے لوگوں کو جو ہے باہر جا کر جو ہے قدیم عمارتیں دیکھنے کا بڑا شوق ہوتا ہے، تو ایسے جو ہے لوگوں کو جو ہے سیر کرواتے ہیں۔ احمد آباد شہر ورثے کی سیر کے لیے مشہور ہے۔ ورثے کی سیر کی شہرت کے لیے اور سیاحوں کے متوجہ کرنے کے لیے کئی جو ہے سرگرمیاں انجام دی جاتی ہے۔ اس طریقے سے جو ہے سفیروں کے لیے یعنی سیاحوں کے لیے جو ہے مختلف قسم کے جو ہے پروگرام جو ہے تیار کیے جاتے ہیں کہ اگر سیاح اگر آئے گھومنے کے لیے یا دیکھنے کے لیے تو ان کے لیے جو ہے ایک چارٹ بنایا گیا ہے، جیسا احمد آباد ورثے کی شہر کا ایک چارٹ بنایا گیا ہے، پورے احمد آباد کا نقشہ جو ہے سامنے بنایا گیا ہے، اور کون سے مقام پر کون سی روڈ پر کون سا مقام ہے دیکھنے کے لائق، وہ وہاں پر تصویر میں جو ہے بازو میں بتایا گیا ہوا ہے۔ مہاراشٹر میں سیاحت کو فروغ۔ مہاراشٹر ٹورزم ڈیولپمنٹ کارپوریشن کا ادارہ جو ہے اس کے لیے خاص طور سے بنایا گیا ہے کہ سیاحت کے نقطہ نظر سے مہاراشٹر کو عظیم الشان ورثہ حاصل ہے۔ حاجی علی ہے، یہ تصویر آپ کو ایلیفنٹا ہے، یہ تصویر امبولی ہے، ماتیران ہے، بھنڈار درہ ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے نظر آ رہی ہوں گی آپ کو ہل اسٹیشنز کی۔ اس کے علاوہ مہاراشٹر کے میں جو ہے سیاحتی مقامات کون کون سے، تو گارے جو ہے اجنتا ایلورا، گھارا پوری، بھاجے، گانیری گار وغیرہ جو ہے نظر آئے گی۔ درگاہ کون کون سی ہے، مندر کون کون سی، حاجی علی ہے، حاجی ملنگ ہے، ممبئی پنڈرپور کی ہے، شرڈی ہے، آلندی ہے، کولہاپور ہے، جیجوری ہے، ناگپور کی جو ہے منادیر ہے وہاں پر۔ صحت افزا مکان کون کون سے اپنا مہاراشٹر میں، تو مہابلیشور ہے، پنچ گنی ہے، چکل درہ ہے، ماتیران ہے، لوناولا ہے، کھنڈالا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے ڈیم بند کون کون سے مہاراشٹر میں، تو کوئنہ نگر ہے، جائکواڑی ہے، بھاٹگڑھ ہے، چاندولی ہے، پان شیٹ ہے، بھنڈار درہ ہے، کھڑک واسلا ہے۔ اس کے بعد جنگلات جو ہے کون کون سے، پناہ گاہ جو ہے کون کون سے، داجی پور ہے، تاڑوبا کا ساگریشور ہے، کرنالا ہے۔ اس کے بعد تاریخی مقامات کون کون سے مہاراشٹر میں، کہ رائے گڑھ ہے، سندھو درگ ہے، وجے درگ ہے، شنیوار واڑہ ہے، کولہاپور راجواڑہ ہے، جنجیرہ قلعہ ہے۔ یہ ساری جو ہے مہاراشٹر میں جو ہے سیاحتی مقامات ہے۔ اس کے علاوہ یہاں پر جو ہے مہاراشٹر میں تحفظ جو ہے مہاراشٹر کے تحفظ گاہیں، یہاں پر نیشنل پارک اینڈ سینچوریز جو ہے اب مہاراشٹر میں بتایا گیا ہے۔ یہاں پر جو اسٹیٹ کیپٹل راؤنڈ میں بتایا گیا ہے، نیشنل پارک جو ہے اسٹار میں بتایا گیا ہے، نیشنل ہائی ویز جو ہے اس طریقے بورڈ میں بتایا گیا، اسٹار میں جو ہے یہ بتایا گیا۔ ایک طرف جو ہے لیفٹ سائڈ میں جو ہے مہاراشٹر تحفظ گاہ ہے، اور رائٹ سائڈ میں جو مہاراشٹر کے صحت افزا مقامات ہیں۔ ریڈ جو بتایا گیا ممبئی جو اسٹیٹ کیپٹل ہے، اور مثلث نما جو ہل اسٹیشن جو ہے کھنڈالا ہے، ماتیران ہے، یہ بتایا گیا ہوا ہے۔ اس طریقے سے یہ نقشہ بتایا گیا ہوا تھا۔ اس کے بعد مہاراشٹر کے سیاحتی مقامات کا نقشہ بھی جو ہے آپ لوگوں کے سامنے یہاں پر بتایا گیا ہوا ہے۔ مہاراشٹر میں کون کون سی جو ہے سیاحتی مقامات ہے اس کا نقشہ یہاں پر دیکھیے پورا، حاجی علی بمبئی ہے نا۔ اس کے بعد یہاں پر جو مہاراشٹر کارپوریشن برائے فروغ سیاحت، مہاراشٹر بورڈ ٹورزم ڈیولپمنٹ کارپوریشن کا قیام سن 1975 میں عمل آیا۔ اس کی بدولت سیاحت کو بڑے پیمانے پر جو ہے فروغ حاصل ہوا ہے۔ کارپوریشن کے ذریعے ریاست مہاراشٹر میں 47 جگہوں پر سیاحوں کے رہائش کا جو ہے انتظام کیا گیا ہے، جہاں تقریباً 4000 سے زائد جو ہے سیاحوں کو رہائش کا انتظام ہوتا ہے۔ کئی نجی تاجروں نے بھی جو ہے اس میں شامل ہوئے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے ایک بھارت کا پہلا عجیب و غریب کتابوں کا گاؤں جو ہے، وہاں پر ایک تصویر دیکھیں گے، اسٹرابیری کی آمی گھری دھن شبدانچی تی رتنے یعنی یتنے پستکانچے گاؤں جسے کہا جاتا ہے۔ پستکانچے گاؤں بھلار گاؤں جو ہے اس کی معلومات دی گئی ہے کہ مہابلیشور سے قریب جو بھلار گاؤں میں جو ہے جو قدرتی مناظر سے آراستہ اور اسٹرابیری کے لیے جو ہے کی مٹھاس والا گاؤں ہے یہ،
भिल्लार गांव के कई घरों में जो है किताबें रखी गई है ताकि सियाह जो किताबों का मुताला कर सके, किताबों के मुताले को फ़रोग दे सके, देने के लिए किया गया है। लोगों में मुताले से मुताल्लिक जो है बेदारी पैदा करना इसका मकसद है। इस गांव में जो मराठी ज़बान के नए पुराने मुसन्निफीन, संतों का अदब, कहानी, नावल, शायरी, मजमूए, ख़वातीन के अदब और खेल से मुताल्लिक किताबें जो है मौजूद है। इसलिए जो है भिल्लार गांव को जो है किताबों का गांव भी कहा जाता है। भिल्लार गांव की तस्वीर आपके सामने नजर आएगी। दो वहाँ पर एक बाल साहित्य और लोक साहित्य। बाल साहित्य ने छोटे बच्चों की किताबें हैं, अदब है, और लोक साहित्य ने बड़े लोगों का अदब यहाँ पर मौजूद है। वहाँ पर दरख्तों पर भी जो किताबें लगाई गई है। सियाहत के सबब आने आपके अतराफ में जो कौन कौन सी तिजारतें कायम हुई है, तो जवाब जो है सियाहत के सबब हमारे अतराफ में जो है रिक्शा, टैक्सी, घोड़ा गाड़ी वगैरह नकल हमल का जो है कारोबार जो है बढ़ा हुआ है। होटल, खाने पीने के अशिया की दुकानें, आराइश अशिया की दुकानें जो है का पेशा जो है बढ़ा हुआ है। दूध, सब्जी, तरकारी, चाय की दुकानें, ये कारोबार जो है बढ़ा है। सयाहत के सबब एतराफ़ के लोगों के रहन सहन में जो है जो है नई बेदारी तब्दीलियाँ जो नज़र आई है। कौन सी तब्दीलियाँ जो है, अगला सवाल है कि सयाहत की वजह से लोगों में क्या तब्दीली आई है, तो गांव के जो है शहर में जो है तब्दील होने लगते हैं। आमदनी से मेयार ज़िंदगी जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो बढ़ जाता है, हाई हो जाता है। जो है सादा मकान की जगह जो है पुख्ता मकानात की तामीर होती है, तिजारत को फ़रोग पाती है। लोगों को मुख्तलिफ फ़नून में जो है तहरीक मिलती है, जिसकी बदौलत इनमें जो है मज़ीद पुख्तगी जो है होती है। लोग कारोबारी बन जाते हैं। गाड़ियों की तादाद में इजाफा और रहन सहन में जो है तब्दीली आ जाती है। तो बच्चों, यहाँ पर जो है हमारा यह सबक ख़त्म होता है। अल्लाह हाफिज़।